हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ आज आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसा रिज़्क वाफर मिक़दार में और इख्तियारात ओहदा वो भी बेहतरीन अता फरमाएँ और बग़ैर किसी की मोहताजी के पूरे ख़ानदान में और अपनी बरादरी में आपको बेहतरीन रिज़्क वाला और इज़्ज़त शान वाला बना दें, तो ये अमल आप सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला इख्तियार करें। क्योंकि आज हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपने मुआशरे में बुलंद हो जाऊँ। अगर एक बंदा कहीं कारोबार कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं बेहतरीन बिजनेसमैन बन जाऊँ, कारोबारी बन जाऊँ। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो मैं तरक्की करते करते एक बेहतरीन मनसब तक पहुँच जाऊँ। या अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे उसके पास असबाब नहीं है, बाज़ औक़ात तालीम होती है, डिग्री होती है, तो बंदा सोचता है कि मुझे ये मनसब मिलना चाहिए, बाज़ औक़ात वो भी नहीं होती, तो अब फिर भी बंदा ये दुआ कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला देने पर कादिर है, मांगना काम बंदे का है। अब ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिन्होंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अता किया कि क़यामत की सुबह तक ऐसा रुतबा, ऐसी शान, ऐसी जलालत, ऐसा मर्तबा किसी को नहीं मिला। और ये पक्का फैसला अल्लाह ने कर दिया कि आपको देना है ये रुतबा। अब आप देखिए कि दुनिया में बादशाह तो बड़े बड़े गुजरे हैं, बहुत से बादशाह हैं। तारीख का मुताला करें तो 2 काफिर बादशाह और 2 मुसलमान, 2 थे अल्लाह के मुनकर और 2 अल्लाह के मानने वाले। एक बुख्त नसर बादशाह गुजरा है जो काफिर था, और एक नमरूद गुजरा है जो काफिर था। नमरूद की बादशाहत पूरी दुनिया पे थी और बुख्त नसर बादशाह की भी बादशाहत पूरी दुनिया पर थी, लेकिन दोनों ने अल्लाह की नाफरमानी की, कुफर किया। नमरूद ने तो खुदाई का दावा किया, बुख्त नसर बादशाह ने यहूद को, जो उस जमाने में अहले किताब थे और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले थे, उनको बिल्कुल मार मार के ख़त्म किया और बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी, उसको बिल्कुल मस्मार कर दिया और बैतुल मक़दस का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान किया, अल्लाह के घर को ढा दिया। तो इतना बड़ा बादशाह होकर भी, चूंकि अल्लाह के घर का भी दुश्मन था और अल्लाह के घर वालों का भी दुश्मन था, तारीख में अब उसका नाम ही नहीं है। सिर्फ एक बुख्त नज़र जालिम मशहूर है, लेकिन उसकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी। नमरूद की सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी। और जो अहले ईमान 2 थे सलातीन, उनमें एक सिकंदर जुल्करनैन है, जिनका सूरह कहफ के लास्ट में अल्लाह ने वाक़या बयान किया है। अब वो आखिरी सेकंड लास्ट रुकू जो सूरह कहफ का है, वो सद्दे जुल्करनैन और पूरा वाक़या याजूज माजूज का वो आपको मिलेगा। उसमें उनकी हुकूमत भी मशरिक से लेकर मगरिब तक थी। सूरज गुरूब हुआ एक नदी में और यूं अंदर दाखिल हुआ और फिर तुलू हो गया, यानी वहां तक वो चले गए और उनकी सल्तनत फैल गई। और दूसरे थे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह के पैगंबर हैं। जुल्करनैन तो पैगंबर नहीं है, वो अल्लाह के वली थे और नेक लोग थे, लेकिन कुछ ने कहा कि नबी हैं, मुफस्सरीन ने कहा, लेकिन जो राजे कौल है वो वली थे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कन्फर्म पैगंबर हैं, रसूल हैं। तो आपने बाकायदा तौर पे अल्लाह के हुजूर दुआ की। अब देखिए, बादशाहत तो आपको विरसे में मिली थी, आपके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम तो बादशाह खुद थे, और ऐसी बादशाहत कि आप लोहे को यूं हाथ में पकड़ते थे वो नरम हो जाता था, और लोहे को यूं मोड़ते थे हाथों से, और मोड़ कर जो है उनसे ज़ीरें बना लेते थे और उनसे तलवारें बना लेते थे। और आप जब तिलावत करते थे ज़बूर की, तो आपकी तिलावत को सुनकर पहाड़ झूमते थे।
اور ہرن آ کر، وحشی جانور، شیر، چیتے یوں سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کے جو تلاوت تھی زبور کی، اس پر آپ کو فضا میں پرندے معلق ہو جاتے. اللہ نے فرمایا جنت میں داؤد علیہ السلام کی تلاوت تمہیں سنائی جائے گی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو لحن داودی اللہ نے عطا کی کہ آپ کی تلاوت مبہوت کر دیتی. تو اچھا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا گود میں. آج کیا ہوتا ہے، تو اکثر ہمارے علماء، دیندار لوگ، پیران، ان کے بچے جو ہے خود سرکش ہوتے ہیں، وہ ماحول ان کو نہیں دیتے دین کا، اور وہ جو ہے وہ کیا بنتے ہیں، آج الٹی گنگا بہتی ہے. ڈاکٹر صاحب کا بیٹا عالم بننا چاہتا ہے، وکیل صاحب کا بیٹا عالم بننا چاہتا ہے، آج جنرل صاحب کا بیٹا عالم بننا چاہتا ہے، اور عالم صاحب کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بزنس مین بننا چاہتا ہے. یعنی اس کے گھر میں اس کو قدر ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی میرے پاس قیمت ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے. تو اکثر آپ دیکھیں علماء کے بچے وہ جنٹل مین بننے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور جنٹل مین جو ہے ان کے بچے عالم بننے کے چکروں میں ہوتے ہیں. تو ان کو علم کی قدر ہوتی ہے چونکہ ان کے گھر میں وہ چیز نہیں ہوتی. تو حافظ ہے، اس کو قدر ہی نہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں. عالم ہے، اسے قدر ہی نہیں کہ میں عالم قرآن ہوں. تو چونکہ جس علم کی ویلیو نہ پتا ہو نا، آج ہمارے پاس ڈگری دنیا کی ویلیو ہے، تو دین کے ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ جو ہے داؤد علیہ السلام نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں کیا کیا چیزیں ملی، بادشاہت تو مل ہی گئی. پھر بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ معجزات یہ سارے جو میں نے بیان کیے. تو آپ نے کہا میرے والد لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یوں نرم پرندے آگ کے معلق، وحشی جانور پاس یوں بیٹھ کے تلاوت سنتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی زبان دی ہے. تو آپ نے کہا مجھے کیا ملے؟ اب بیٹا تجھے تو سب کچھ مل گیا، آپ کی نظر میں تو سب کچھ مل گیا نا ان کو. تو لیکن انہوں نے بھی پھر اللہ، دیکھیں اللہ سے تعلق تھا نا، بچپن سے ذہن بنا تھا. تو یہ ماں باپ بچپن سے ذہن بنائیں کہ نہیں مانگنا کس سے ہے، یہ ذہن پہلا ان کا بنایا گیا. اور دینے والا کون ہے، اب یہ ذہن بنایا گیا. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ والد نبی ہے تو نبی ہی دیتا ہے، نہیں، اللہ دیتا ہے. نبی کس سے مانگتا ہے؟ اب یہ ایسا نبی کہ جس نے گود ایسے نبی کے گھر میں کھولی، آنکھ کھولی، ایسی گود میں آنکھ کھولی کہ وہاں بچپن سے معجزات دیکھے. تو آپ نے کہا مجھے کوئی نیا کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، والد کے مشن کو اور آگے لے کے جانا چاہیے. یہ اصل بندہ ہوتا ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہے، چاہے کوئی بھی عہدہ رکھتا ہے. بیٹا یہ سوچے کہ میں والد سے آگے کام کو بڑھاؤں گا، اس مشن کو. یہ سوچ ہے سلیمان بن داؤد علیہ السلام. تو آپ نے بھی نیت کی تھی کہ میرے والد یہ کرامات معجزات ان کے پاس ہیں، مجھے اللہ اس سے زیادہ دے تاکہ میں زیادہ مخلوق تک اللہ کی توحید کو بیان کر سکوں. تو آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اور وہ دعا کسی پیغمبر نے آج تک نہیں کی. یہ چیز مانگی ہی نہیں اللہ سے کسی پیغمبر نے، اور ایسی چیز مانگی کہ جو سوچ سے بھی بالا تر ہے. کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، سورہ صاد آیت نمبر 35 نمبر آیت، آپ نے دعا کی. پہلے تو کہا یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں تو میں استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی سارے معصوم ہیں، نبیوں سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، صغیرہ بھی. صحابہ سارے محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا، اہل بیت کو بھی. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ تو کہتے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، یہ آپ دعائیں کریں، آپ مانگیں اللہ سے، استغفار کریں، مجھے کیا ضرورت ہے، میرا تو والد داؤد علیہ السلام ہے. لیکن ہمیں بتا دیا تم جتنے بڑے ولی کی نسل میں سے کیوں نہ ہو، تمہیں رو رو کے دعائیں کرنی پڑیں، توبہ استغفار. یہ نہ سوچنا کہ میں صحابہ کی اولاد میں سے ہوں یا ولیوں کی اولاد میں سے ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے دعائیں کرنے کی، نماز پڑھنے کی، سجدے کرنے کی.
یہاں ایسا بندہ جس کا والد پیغمبر ہے طاقتور، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ آیت نمبر 35، قال رب اغفر لی، پہلے جملہ کیا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر دے، پہلا جملہ ہی معافی کا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے گناہ تو ہوا ہی نہیں کبھی، اور بادشاہ زادے ہو کر پھر بھی گناہ نہیں ہوا کبھی، تو آپ نے پھر بھی کہا رب اغفر لی، عقیدہ بتا دیا کہ نبی کا بیٹا بھی ہوگا تو استغفار کرے گا، تو ولی کا بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ ولی کا بھی ہمیں کنفرم تو نہیں ہے کہ وہ 100% جنت میں ہے، بخشا ہوا ہے، وہ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان ولیوں جیسا ہمیں بنا دے، ان کو جنت عطا فرما دے، لیکن بخشا ہوا کنفرم صحابہ ہیں بس، اور اہل بیت، نبی تو ہے ہی معصوم۔ اب پھر بھی نبی کا بیٹا کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کا اسلوب بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے استغفار کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک ہیں، معصوم ہیں، اور حدیث بخاری میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور آج کا مسلمان کتنی بار استغفار پڑھتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کل پرسوں ترسوں پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورے سال میں کتنی بار استغفار پڑھا، تو آپ سارے چپ ہو جائیں گے، ایک دو کے علاوہ۔ معصوم پیغمبر دن میں کم سے کم 70 کا لفظ لامحدود ہے، گنتی والا 70 نہیں ہے جو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ہم گناہگار ہو کر بھی دن میں استغفار نہیں کرتے۔ وہ نبی کا بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رب اغفر لی، اللہ مجھے بخشنا، میرے گناہ معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد جملہ کا پہلے معافی مانگے، پھر اللہ سے مانگے، پہلے استغفار کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ پہلے دروشی پڑھیں یا پہلے استغفار پڑھیں؟ کہا بتاؤ پہلے کپڑا دھویا جاتا ہے یا پہلے خوشبو لگائی جاتی ہے؟ کہا جی پہلے دھویا جاتا ہے۔ کہا پہلے استغفار کر کے دھو لو اپنے آپ کو، پھر معطر کرو درود شریف سے، خوشبو بعد میں لگاؤ، گندے کپڑے کو خوشبو نہ لگاؤ۔ تو اب یہاں پیغمبر نے ہمیں اسلوب بتایا قرآن میں، رب اغفر لی، اس کے بعد اللہ سے اپنی بات کی۔ آپ اللہ سے مانگے سب کچھ، اللہ سے باتیں بھی کیا کریں۔ آپ کو پریشانی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں لوگ مینٹل ہو کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ آپ دن میں ایک وقت نکالیں، اللہ سے باتیں کریں۔ میں اکثر گاڑی چلاتا ہوں، خود اکیلا ہوتا ہوں، میں اللہ سے خود باتیں مانگنا ہوتا ہے، باتیں یہ ہوتی ہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہیں آپ۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ اپنے رب سے باتیں کریں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ رب اغفر لی، اس کے بعد کیا دعا کی؟ وہب لی ملکا، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ شرط بھی لگا دی۔ اب دیکھیں نا استغفار کی طاقت دیکھیں، کنیکشن اتنا مضبوط ہو گیا کہ جو مانگ رہے ہیں وہب لی ملکا، مجھے ایسی بادشاہت دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ یا اللہ، یہ نہ سوچنا کہ میں نے کیا چیز مانگ لی، میں نے اس لیے کہ در دیکھ کے سوال کیا ہے، انکا انت الوہاب، مجھے پتا ہے دینے والا تو ہی تو ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دینے والا کون ہے؟ اور آج ہم کس کس کو مانگتے ہیں؟ جا کے دروں پہ پھر رہے ہیں۔ میں بھی دینے والا نہیں، کوئی قبر والا بھی نہیں، کوئی شجر والا بھی نہیں، کوئی حجر والا بھی نہیں، دینے والا کون ہے؟ پیغمبر نے دیکھیں کیا جملہ کہا۔ اللہ، سوال تو بہت عجیب سا ہے کہ مانگا تو بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے میں نے، کہ اللہ ایسی بادشاہت دے جو بعد میں کسی کو نہ ملے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو دے سکتا ہے، کہ دینے والا ہی جو تو ہے، انکا انت الوہاب۔ یہ جملہ کہا، اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ جن آپ کے تابع، آج جنات پہ ہمارا جمعے کا بیان بھی ہے، پورا تاریخ۔ اچھا، انسان آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے تابع، سمندر آپ کے تابع۔ اچھا، ساری دنیا کے بادشاہوں نے انسانوں پہ حکومت کی ہے، نبی بھی اگر کوئی بادشاہ بنا ہے تو انسانوں پہ حکومت کی ہے۔ سلیمان وہ ہیں جنہوں نے جنات اور ہواؤں پہ بھی حکومت کی ہے، چرند اور پرند پہ بھی حکومت کی ہے، سمندر کی مخلوق پہ بھی حکومت کی ہے، اور اللہ نے پوری دنیا کا آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ دعا آپ نے کی، والد سے اگلا قدم اٹھایا، مانگا کس سے؟ تو آج آپ چاہتے ہیں کہ والد سے بھی زیادہ کام کریں دین کا، یا کوئی دنیاوی کام ہے،
تو آپ یہ دعا کم سے کم پڑھا کریں۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، حدیث مسند احمد، آپ نے رات کی تہجد کی نماز تھی تو ایک دم شیطان آیا، جن، اور آپ کو اس نے حملہ کیا۔ شیطان جن پاک پیغمبر پہ حملہ کر سکتا ہے تو آپ مجھ پہ کیوں نہیں کرے گا؟ ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں، یہ ہم پہ آ کر تو دیکھے کوئی، یہ جھوٹ ہے، یہ باتیں نہ کیا کریں۔ بعض ہمارے علماء کہتے ہیں جی کوئی آ کر تو دیکھے، مجھ پہ جن بھیجو، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ صحابی کو انہوں نے شہید کیا ہے، آج جمعے میں پوری تاریخ بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے اس کو سلام پھیر کے پکڑ لیا اور صبح صحابہ سے کہا، صحابہ رات کو جن آیا تھا، شیطان، اور مجھ پہ حملہ آور ہوا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ یہ ستون ہے جو مسجد نبوی کا، اس میں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ میرے بھائی سلیمان نے کہا تھا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ ملی ہو بعد میں۔ تو میں نے اس کو کھول دیا کہ اس کو باندھے رکھتا تو تم صبح اس کو دیکھتے اپنی آنکھوں کے ساتھ، لیکن میں نے کہا کہ پھر میرے بھائی کی دعا کا کیا ہوگا کہ تم کہنے لگو گے کہ ہمارے نبی نے بھی جن کو پکڑا اور باندھا، شیطان کو پکڑا اور باندھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دعا اتنی کرامت مضبوط ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اسباب بھی نہیں ہے، تو آپ یہ دعا کریں، روزانہ 100 بار پڑھیں اس کو، اور 40 دن تک پڑھیں، پھر اس کے کرامات دیکھیں آپ۔ یہ 35 آیت ہے سورہ صاد کی، اور آپ سارے یہ ایک بار دعا پڑھ لیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کتنی مختصر دعا ہے، مختصر ہے یا نہیں؟ لیکن مانگی کس نے ہے؟ سلیمان پیغمبر نے۔ اور آپ جنوں کا پیغمبر بھی ان کو کہا جاتا ہے، جن ان کو اپنا پیغمبر کہتے ہیں۔ جنوں میں مشہور ہے کہ ہمارے نبی 4 ہیں، ان میں ایک سلیمان ہے۔ تو آپ اس دعا کو 100 بار پڑھیں 40 دن، آپ 40 دن میں اس کی کرامات دیکھ لیں گے۔ اگر آپ کے لیے کوئی مال میں، اسباب میں، نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ 40 دن اس کو پڑھ کے دیکھیں، روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے کہ آپ اور آگے بڑھ جائیں، اور اگر ہے سب کچھ تو اس میں اور آگے بڑھ جائیں، چاہے دین ہے چاہے دنیا ہے، تو آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور پڑھا کریں روز انشاءاللہ۔ اتحیات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ دعائیں جتنی قرآن کی ہیں، آپ اتحیات میں 10-12 دعائیں پڑھ سکتے ہیں، خالی ہے کہ ربنا آتنا پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ نہ کیا کریں۔ وہ وقت ہے دعائیں قبول ہونے کا، ہاتھ اٹھا سے زیادہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اتحیات میں، چونکہ آپ کا اللہ سے کنیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے، بیچ میں واسطہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہاں آپ اس دعا کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسی بادشاہت دے گا۔ بادشاہت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دے گا پاکستان کا، لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دے گا، آپ کو جو ہے ایسی دولت دے دے گا، عزت شاہانہ زندگی دے دے گا کہ آپ ٹھاٹھ والی زندگی گزاریں گے، اور اللہ آپ سے دین کا کام بھی لے گا، دنیا کا کام بھی لے گا۔ مرد عورتیں یہ وظیفہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب